अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक अफगान कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों भी झड़पें हुई और ये झड़पें जो है ये पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक करने के बाद अफगानिस्तान ने शुरू की। इस पर तफसील से बात करने से पहले तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती कमेंट से सवालात से हमें आगाह करें और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो दोनों इस्लामी बिरादर मुल्क हैं और दोनों के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे और स्पेशली तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात, अंडरस्टैंडिंग और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था, क्या मसला बन गया कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब एक दूसरे पे हमले शुरू हो गए। एक तो बात करते हैं जो दावे किए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जो 28 दिसंबर को 27-28 दिसंबर की रात को जो पाकिस्तानी एरिया में हमले किए थे, उनमें जो दावे किए जा रहे थे, अफगानिस्तान अपने दावे कर रहा था, पाकिस्तान अपने दावे कर रहा था। इसकी असल हकीकत क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या है। पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान ने चूंकि एयर स्ट्राइक किया था तो दूसरा मुल्क चाहता है कि यार हमारे सॉवरेंटी है उसको वायलेट किया गया है, लिहाजा हम भी हमला करते हैं। तो इन्होंने एक टारगेट चूज किया पाकिस्तान की 4 चेक पोस्टों को। इनको पता है कि पाकिस्तान के कुरम के इलाके में जो है वो वैसे ही टेंशन चली आ रही है, तो कुरम, ये अपर कुरम का रीजन जो है इस एरिया को चूज किया गया। इसमें जो है गोज़गरी इलाका है, सांगड़ का इलाका है, कोट रागा का इलाका है और तेरी मिंगल का इलाका है। यहाँ पे अफगानिस्तान ने 27 और 28 दिसंबर की रात भारी तोपखानों का इस्तेमाल किया और यहाँ से झड़पें जो हैं वो शुरू हुई। तो अफगानिस्तान तो वैसे भी पाकिस्तान की जो ड्यूरन लाइन है इसको हकीकी सरहदी लाइन मानता ही नहीं है ना। तो वहाँ पे इन्होंने जब इन 4 एरिया से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पे हमले किए, जिसमें पाकिस्तान का एक कांस्टेबल जो है वो बीच में शदीद जख्मी हो गया था, जो बाद में शहीद हो गया, शदीद जख्मी था। और जबकि पाकिस्तान ने जो उनकी चेक पोस्टों पे जो जवाबी फायरिंग की है, उसके मुताबिक जो इतला कंफर्म हो गई है कि 7 सिक्योरिटी एहलकार तालिबान जो है, 7 अफगान तालिबान सिक्योरिटी के एहलकार वो बीच में मारे गए हैं इसमें। और पाकिस्तान की इस तरफ 3 एहलकार जो है वो जख्मी है। तो ये जो कल बताया जा रहा था कि 20-25 बीच में सिक्योरिटी एहलकार जो है दोनों तरफ से वो शहीद हो गए हैं, मगर ऐसा अभी तक जो खबरें सामने आई हैं, जो मुसद्दका खबरें हैं कि किन किन एरियाज में हुआ है। वैसे भी जब आप देखते हैं कि 2 ममालिक के माबैन टेंशन होती है तो मीडिया इसको काफ़ी उछालता है एज ए प्रोपेगेंडा के तौर पे, और उसमें बड़ी खबरें आती हैं दोनों तरफ से कि यार इतने मारे गए, इतने मारे गए। हमने इंडिया के अखबारात देखे, इंडिया के चैनल्स देखे, उन्होंने कहा कि जो हिट बैक किया अफगानिस्तान ने, उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के 20 जवानों को जो है वो शहीद कर दिया है। उनकी भी सारी खबरें गलत। अब जब कंफर्म हो गया तो 7 सिक्योरिटी एहलकार बताए जा रहे हैं कि अफगान तालिबान के जो है वो बीच में मारे गए हैं, और एक पाकिस्तान का सिपाही जो है वो शदीद जख्मी था, वो बीच में शहीद हो गया है। नाज़रीन, इन वाक़यात में आप देखें तो एक तो जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को टारगेट किया 4 चेक पोस्टों को, तो साथ ही हम देख रहे हैं कि जो यकदम रैपिडली डेरा इस्माइल खान में, शुमाली वजीरिस्तान में यकदम टीटीपी के हमले शुरू हो गए। 3 मेजर हमले उन्होंने किए जो पाकिस्तान ने नाकाम बना दिए जिनमें, और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उस पर भी बात करेंगे, मगर पहले ये डही खान में जो इलाका है यहाँ पे जो है 3 सिक्योरिटी एहलकार जो है इनकी चेक पोस्टों पे हमला कर दिया था डेरा इस्माइल खान में। 7 टीटीपी के दहशतगर्द इसमें हलाक हो गए। फिर दोबारा जो है वजीरिस्तान मकीन का इलाका है, वहाँ पे चेक पोस्ट था, एक पाकिस्तानी कांस्टेबल जो है, सिपाही जो है वो शहीद हो गया है। और न इसी हमले में पाकिस्तान के 25 एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी है, जिनमें शदीद जख्मी भी 3-4 बताए जा रहे हैं। 25 एहलकार पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, इसमें जख्मी हुए हैं। शदीद जख्मी जो है वो 4 है और टोटल जो जख्मी है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार वो 25 है।
تو یہ اتنا بڑا حملہ انہوں نے دوبارہ کیا جو پاکستان نے پسپا کیا۔ تیسرا حملہ جو تھا وہ بھی وزیرستان کا علاقہ ہے پرتگئی، یہاں پہ حملہ کیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ 7 دہشت گرد جو ہے وہ یہاں پہ 3 دہشت گرد جو ہے ٹی ٹی پی کے ان کو مار گرایا گیا، ایک پاکستان کا سیکیورٹی اہلکار جو ہے یہاں پہ شہید ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان نے جو پاکستان پہ مطلب ریٹیلیشن کی یا پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا تھا، جسے سرجیکل سٹرائک کہہ سکتے ہیں، کہ پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے برمل میں، پکتیا میں، ہوست میں جو 4 ایریاز تھے جہاں پہ پاکستان کے ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے ٹی ٹی پی کے، جن کے خلاف افغانستان کارروائی نہیں کر رہی تھی، پاکستان نے ان کے خلاف ایئر سٹرائک کیا اور وہاں پہ جو ہے وہ 25 سے 30 جو 4 اہم کمانڈر بھی بیچ میں تھے ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا۔ مگر وہاں سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ سارے شمالی وزیرستان سے وہ لوگ آئے تھے جو مہاجرین تھے۔ 2014 میں یہ لوگ ضرب عضب آپریشن اور راہ راست آپریشن کے دوران جو ہے ہجرت کر گئے تھے اور یہ افغانستان شفٹ ہو گئے تھے۔ مگر ساتھ ہی جو پاکستان کا مسئلہ آ رہا ہے، پاکستان کا بڑا مسئلہ جو گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تھوڑی وضاحت کی ہے، مگر وہ ملبہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پہ ڈال دیا کہ نہیں وہ اس نے کیا ہے، نہیں عمران خان نے کیا ہے، نہیں وہ فلاں گورنمنٹ نے کیا ہے، نہیں وہ آرمی نے کیا ہے۔ ایک فیصلہ پاکستان میں ہو گیا تھا جنرل فیض حمید نے 2021 میں، ویسے معاملات تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ عمران خان کے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جنرل فیض حمید تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف اس ٹائم پہ تھے، سب کا اتفاق تھا اور یہ پروپوزل جو ہے یہ پاکستان کی افواج لے کے آئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے اس ٹائم پہ 4-5 ہزار ہیں اور یہ پاکستانی ہیں، ان کو ان کی فیملیز ہیں، ان کو لے کے پاکستان میں بسانا چاہیے۔ ان پہ سیاسی اختلافات بھی ہوئے، کچھ آرمی کی طرف سے، کچھ بہرحال یہ طے پا گیا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، شہباز شریف کی، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو یہاں پہ بسا دیا گیا۔ یہ 5 ہزار خاندان جو ہے یہ پاکستان آ گئے اور پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مطلب اس میں رول عمران خان کی حکومت کی بھی تھا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بھی تھا، موجودہ حکومت کا بھی تھا، اس ٹائم کی اپوزیشن کا بھی تھا اور مسلح افواج کا بھی تھا۔ سارے پاکستان کا یہی موقف تھا کہ ٹھیک ہے، بس جو ہو گیا، ایک فیصلہ کر لیا، جو پالیسی بنا دی تو پاکستان نے ان کو بسا لیا۔ اب دوبارہ جب حالات خراب ہوئے، جس طرح شمالی وزیرستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان نے دوبارہ جو آپریشن کرنے کی سوچی، اب جو حالات خراب ہیں تو وہ سارے پھر افغانستان ادھر سے نکل گئے ہیں، اپنی فیملی وغیرہ شفٹ کر دی ہے۔ کچھ ابھی بھی پاکستان میں ہیں مگر یہ آتے جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی سیکیورٹی لیپس ہے، ہمارے فیصلے بھی غلط ہیں، کئی فیصلے ہم نے غلط کیے۔ اب جب کہ ہماری فینسنگ ہے، ہم نے اپنی بارڈر پہ اربوں روپے لگا لی ہے، ہم نے فینسنگ کر دی ہے، اس کے باوجود یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کیسے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں؟ ہم قریبی ملک سے گلہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے گزشتہ 2 سالوں میں جو سیکیورٹی ایویڈنس سے سارے جتنے بھی تھے، جس ایریا میں، کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، برمل میں، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں، یہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ان کے جو وہاں پہ رہائش پذیر ہے، وہ ساری ڈیٹیل پاکستان سیکیورٹی اہلکاروں نے، پاکستان کی آئی ایس آئی نے افغان حکومت کو کئی بار آفیشلی پرووائڈ کی کہ یہ لیں ثبوت، فلاں فلاں دہشت گرد، فلاں فلاں ٹی ٹی پی کا رہنما وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہے، فلاں فلاں ایریا میں موجود ہے، ان کی فیملی ہے، یہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں، واردات کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ مگر افغان طالبان نے اس پہ زیادہ کچھ نہیں کیا، اور جس کا آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کل پاکستان پہ حملہ ہوا، مطلب پاکستان کی 4 چیک پوائنٹوں کو نشانہ بنایا گیا، کورم کے ایریا میں، اپر کورم کے ایریا میں، اور ساتھ ہی ڈیر اسماعیل خان میں اور وزیرستان میں ٹی ٹی پی نے کہ طالبان نے جو ہے وہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ بھی حملے کر دیے۔ تو جب یہ سارے حملے اکٹھے ہوتے ہیں تو پاکستان حق بجانب ہے کہ یار ہمارے لوگ آپ کے ہاں جو رہتے ہیں اور جو ملک میں ہمارے دہشت گردی کرتے ہیں، وہ کئی بار آپ کو کہا گیا ہے مگر آپ کو ایویڈنس دینے کے باوجود آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ اب پاکستان کا یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ یہ جو طالبان ٹی ٹی پی کے ہیں یہ افغان طالبان کی ایک ذیلی شاخ ہے، اب ایسے لگ رہا ہے۔ اور پاکستان یہ جو مذاکرات جو سب اتار ہوئے اور پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا،
اس دن بھی صادق خان جو ہے پاکستان کے نمائندے خصوصی افغانستان پہ اس ٹائم پہ وہ جو ہے مذاکرات کر رہے تھے وزیر خارجہ سے، وزیر داخلہ سے. 3 دن باقاعدہ مذاکرات ہوئے تھے تاکہ معمول پہ سب کچھ لایا جا سکے. مگر بیچ میں پاکستان کو اطلاع ملی اور پاکستان میں بیچ میں ایئر سٹرائک کر دیا. اس میں جو مذاکرات تھے اس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا. اب پاکستان کی اپنی ایک پالیسی ہے. اب اس سے ہم کیا رائے اخذ کر سکتے ہیں کہ یار مذاکرات ایک طرف ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اگر دہشت گردوں پہ حملے کر رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ افغان طالبان کو بتا کے ہم نے حملہ کیا ہے. اور مگر جب جوابی وار آئے، یہ لگ رہا تھا ایسے، مگر جب افغانستان نے جوابی وار کیا ہماری پوسٹوں پہ تو اس سے پھر تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یار معاملات جو ہے مزید خراب ہو گئے. پاکستان کی افغانستان کی بڑی ہسٹری ہے جس پہ بات کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، اور ہمارا ویلاگ 10-15-20 منٹ کا ہوتا ہے، تو وہ کبھی اب اگلے پروگرام میں بیان کر دیں گے. مگر ایک بات کا خلاصہ یہاں پہ کرتا چلوں کہ افغان طالبان جو باتیں کی جا رہی ہیں، افغان طالبان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ان کو کھڑا کیا، پاکستان نے ان کو تربیت دی. ہم نے بڑے غلط کام کیے ہیں. ساتھ ایک یہ بھی ہے، دوحہ میں مذاکرات ہم نے کرائے. طالبان کو جب امریکہ کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تو تب بھی سالوں سال ہم نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا. ہم نے ایون کہ پرویز مشرف کے دور میں ہم نے ایک یو ٹرن لیا طالبان سے، جن پہلی دفعہ مطلب دنیا کی 2 کنٹری سے 2 ممالک تھے جنہوں نے پہلی دفعہ افغانستان کو تسلیم کیا تھا سن 2002 میں 2001 میں. ان میں ایک پاکستان تھا. تو ہمارے اچھے تعلقات تھے طالبان کے ساتھ. اب یہ طالبان جو آئے ہیں ان کو ابھی تک آپ 20-25 سال سے پاکستان سپورٹ کرتی آ رہی ہے، تبھی یہ طالبان ہے. اور پاکستان میں پاکستانی جو فوج ہے اس کا شروع سے ہی جنرل ضیاء کے دور سے یہ پروگرام تھا کہ افغانستان ہمارا ایک صوبہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہم یہ سمجھتے بھی ہیں. پاکستان فوج کے لیے بڑا آسان ہے یہ جو بتا رہے ہیں افغان طالبان کہ ہم نے رشیا کو بھگایا، ہم نے امریکہ کو بھگایا. بھائی پاکستان نہ ہوتا تو کدھر بھگا دیتے؟ وہ جو نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے 42 سال بعد، وہ ذرا چیک کریں کہ امریکہ نے کس طرح پاکستان کو فنڈنگ کی. ہم بولتے کہ ہم نے غلطی کیا ہے. ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں ہم نے ہی یہ وار شروع کی. رشیا کو بھگانے کے لیے، امریکہ کو سپر پاور بنانے میں پاکستان کا اہم کردار تھا. ہزاروں لاکھوں افغانیوں کا خون ہے اس میں. ہم نے بڑی زیادتی کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مزے کوئی اور کر رہا ہے. سپر پاور امریکہ بنے یا اس ٹائم پہ RSS تھا، رشیا تھا، رشین فیڈریشن، ہمیں کیا تکلیف تھی؟ مگر پاکستان کو پیسے ملے، سعودیہ نے بیچ میں فنڈنگ کی، جہادی کیمپ بنائے گئے. خیر وہ لمبی بات ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پھر ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا. ان افغان طالبان کو، یہ افغان طالبان جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو جو امریکہ نے اسلحہ وغیرہ چھوڑا ہے، ان کو پاکستان نے یہ نہ سمجھے کہ 2.5 لاکھ افغان آرمی جو ہے وہ بھاگ گئی، جن کو انڈیا نے اور امریکہ نے سالوں سال ٹرین کیا اور بھاری اسلحہ ان کو دیا، اور 10-12 ہزار طالبان آ گئے اور یہ جو ہے بھاگ گئے. افغان آرمی سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئی. پاکستان کی ایک منظم آرمی ہے. پاکستان کی آرمی نے ہی ان طالبان کو بنایا جو 20 سال سے. تو اب طالبان جو ہے وہ تھوڑا پاکستان کے اس دائرے سے باہر نکل گئے ہیں. اچھی بات ہے، ایک چیز ہم نے بھی ختم کر دی ہے. ہم نے بھی وہ معاملات سے ہاتھ ہٹا لیا. افغانستان جانے، اپنا کام جانے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، پشتون ہے، بیچ میں فارسی خوان ہے، ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں. اگر پاکستان کے افغانستان سے تعلقات خراب رہتے ہیں تو اسپیشلی ہمارا یہ صوبہ جو ہے KP یہ سفر کرے گا. تو اچھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئے. اس کے لیے طالبان کو 2-4 قدم آگے آنے پڑے گا. TTP کی جو طالبان ہے، جو پاکستانی ہے، اب دیکھیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں. کبھی وہ پاکستان کی قومی دھارے میں آ جاتے ہیں، کبھی پاکستان کی قومی دھارے سے باہر چلے جاتے ہیں. اب وہ پاکستان کے نشانے پہ ہیں، اور پاکستان اس بار جو پاکستان فیصلہ کر رہا ہے، جو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. TTP کے جو دہشت گرد ہیں، پاکستان اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور افغانستان اگر وہاں سے ان کو نہیں بھگائے گا اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو پاکستان اور افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. لاکھ کوشش کر رہے ہیں مگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس اسٹیبلشمنٹ نے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک مصمم ارادہ کر لیا ہے، پاکستان کی افواج نے، کہ ہم نے TTP کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے ہمارے ہزاروں جوانوں کا خون کیا ہے، ہمارے ہزاروں شہریوں کا خون کیا ہے، اب مزید نہیں. تو اب ایک فیصلہ ہو گیا پاکستان کی طرف سے. تو یہ مشکلات جو آ رہی ہیں طالبان کے ساتھ، ہمارا طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا بھڈا نہیں ہے سوائے اس کے. اتنی بڑی سپورٹ کے بعد پاکستان کو ایک مسئلہ بن گیا. اور یہ ہوتا ہے
جب آپ ایک گروپ بناتے ہو، اس گروپ کو سپورٹ کرتے ہو، پھر ڈیفینیٹلی کچھ عرصہ بعد اس گروپ سے گروپ نکلتے ہیں اور وہ خلاف آپ کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو، اور اس کا حل کرنا افغانستان کے ہاتھ میں. کہ افغانستان، کیونکہ دوحہ میں بھی ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ سے ہٹ کے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، مگر ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ پڑوسی ملک کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، وہ باقاعدہ استعمال ہو رہی ہے. وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آپ کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ایویڈنس فراہم کر رہے ہیں یار، کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ایک ایک کا نام دیتے ہیں، لسٹ باقاعدہ آپ کو فراہم کی گئی ہے کہ فلاں 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 ایریا میں رہ رہا ہے، مگر آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں. اور جب آپ نے پاکستان کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دی، جو 27 اور 28 دسمبر کی رات کو ہوئی، جو پاکستانی کرم، اپر کرم کے ایریا میں آپ نے 4 چیک پوسٹوں کو پاکستان کو حملہ کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ ہی ٹی ٹی پی کے طالبان نے پاکستان میں خان میں اور وزیرستان میں کارروائیاں شروع کر دی. تو اب اس سے لنک نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں پاکستان کا موقف یہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے. وہ اپنی بات منوانے کے لیے افغانستان پہ پریشر بھی ڈال رہا ہے کہ دیکھو حالات مزید خراب ہوں گے، اور پاکستان کی اپنی غلطیاں اس پہ کیا بات کریں گے. ہماری افواج سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے طالبان کو کریٹ کیا، ہم نے بنایا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے ساری عمر افغانستان میں جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارے، نہیں مارنے چاہیے تھے. افغانستان میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ہمارا ایک برادر ملک تھا، اس کی ترقی ہماری ترقی، اگر آج وہ ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے. آپ اپنے پڑوسیوں کو پھینک نہیں سکتے، آپ ان کے ساتھ تعلقات مجبوری ہے، جو بھی ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، یہ آپ تعلقات جو ہے وہ آپ رکھیں گے. آپ کے بارڈر پہ جو ہے آپ پڑوسی کو چینج نہیں کر سکتے ہو. اس سے پہلے حامد کرزئی کو ہم دیکھ لیں، 2 دفعہ اس نے حکومت کی افغانستان میں، ہماری اس سے کبھی نہیں بنی، حالانکہ وہ اچھے حکمران تھے. اشرف غنی نے 2 بار حکومت کی، ہماری ان سے کبھی نہیں بنی. نجیب اللہ کے دور کو دیکھ لو، ظاہر شاہ کے دور کو دیکھ لو، پاکستان کی افغانستان سے شروع سے ہی نہیں بن رہی. حالانکہ وہ بھی پشتون ایریاز وہاں پہ بھی زیادہ ہے، یہاں پہ بھی کے پی میں بھی زیادہ ہے، مگر بن نہیں رہی. اور جو ان کا ایریا چمن کا پاکستان سے لگ رہا ہے، کوئٹہ سے، ہمارے جو بلوچستان کے ایریا ہے وہاں بھی ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں. تو پورے افغانستان کے ساتھ عوام کے ایک دوسرے سے روابط اچھے ہیں. پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو ادھر رکھا، 40 لاکھ 45 لاکھ یار بڑے مہاجرین ہم نے یہاں پہ رکھے، سالوں سال رکھے، ان کے بچے ادھر ہوئے، انہوں نے شادیاں ادھر کی. اب تو آپ لوگ کو بڑی فیسلٹیز بھی مل گئی ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں تھا جہاں پہ کسی کو ویزا نہیں ملتا تھا. ابھی پاکستان نے ایک نیا طریقہ نکال دیا ہے کہ جو اسپیشلی افغانیوں کے لیے، کہ اب افغان کی خواتین نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں، کہ جس غیر ملکی نے 5 سال پاکستان میں گزارے اس کو شہریت دے دی جائے گی. تو ایک بہت بڑا انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے. اس میں 95% جو ہے وہ افغانستان کا فائدہ ہے، کیونکہ افغانستان کے لوگ پاکستان میں شہریت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو دونوں ملکوں کے معاملات جو ہے وہ اللہ خیر کرے. اس ٹائم پہ تھوڑے کشیدگی زیادہ ہے، اور آگے اگر مزید جھڑپیں ہوتی ہیں تو حالات مزید خراب ہوں گے، دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا، بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. مذاکرات اگر دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کو اور افغانستان دونوں کا فائدہ ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.